प्यारे बच्चों आदाब। एक बार फिर होम क्लासेस में आपका खैर मक़दम है। मैं अनवर ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उन्वान लिखा है गज़ल की साख़त और अज्ज़ा, मतला, मक़ता, काफ़िया और रदीफ़। 12वीं जमात के तलबा और तालिबात इस बात से बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा जो शायरी वाला पोर्शन है, जो हिस्सा है शायरी का हमारी दरसी किताब में, वहाँ सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा पोइट्री में, शायरी में, वो गज़ल है। आपने 9वीं 10वीं या 11वीं जमात में गज़ल पे नोट याद किया होगा। वो एक रटा हुआ नोट कि गज़ल क्या है, उसके लुग़वी मानी क्या हैं, कैसे उसमें अशार या काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक़ता होता है। लेकिन आज हम ज़रा इससे हट के बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि ये जो गज़ल है, इसके जो अज्ज़ाई तरकीबी हैं, अगर हमें इनकी निशानदेही करनी पड़े बग़ैर उस रटे हुए नोट को याद किए हुए, तो क्या हम अपनी गज़ल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहचान पाएंगे? क्या हम बता पाएंगे कि काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, मक़ता मतला से कैसे जुदा है, वग़ैरह वग़ैरह। ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस गुफ्तगू के दौरान ज़हरी बहस लाएंगे। इस तरीके से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपको मज़मून रटने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपकी बात समझ में आ जाए और अपने लफ्ज़ों में आप इसको बयान कर सकें। और जब भी कोई गज़ल आपके सामने हो तो आप उसमें ख़ुद निशानदेही कर सकें कि ये सारी चीज़ें कहाँ मौजूद हैं। हम साथ साथ मिसालें भी आपको इसकी देंगे। एक बात ये मैं बताता चलूँ कि 12वीं जमात में आज जो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसके 2 हिस्से हैं। 6 नंबर का आपको सवाल आता है शायरी वाले पोर्शन में कि गज़ल पर नोट लिखिए, और साथ ही 4 नंबर का वो सवाल है, और 6 नंबर का सवाल आता है आपको कि काफ़िया, तशबीह, मक़ता वग़ैरह की डेफिनेशन या तारीफ़ लिखिए। तो ये दोनों बातें आज के हमारे इस मौजू के दौरान हम 12वीं जमात वाले तलबा और तालिबात के साथ ज़ेर बहस लाएंगे। तो आइए अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गज़ल की जो तारीफ़ या डेफिनेशन, जो आपको ज़ुबानी भी याद होगी। आम तौर पर कहा जाता है कि गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना के होते हैं। या एक मानी ये भी बताया जाता है कि गज़ल का मतलब होता है मोतियों की एक लड़ी पिरोना। या कुछ ये कहते हैं कि गज़ल में चूँकि रवायती तौर पर इश्क की बातें बयान की जाती हैं, तो लिहाजा इसको गज़ल कहा जाता है। एक मानी ये भी बताए जाते हैं, ये लुग़वी मानी है सारे के सारे, कि गज़ल उस चीख को कहा जाता है जो शिकार होते हुए हिरन के मुंह से निकलती है। यानी कि शिकारी जब हिरन को शिकार करता है, तीर या गोली मारता है, और उस वक्त जो चीख की आवाज़ हिरन के मुंह से दर्द भरी निकलती है, उसको गज़ल कहा जाता है। तो ये कुछ रिवायती डेफिनेशंस हैं गज़ल के बारे में, जो आपने ज़ुबानी याद भी कर रखी हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये बताऊँ कि ये लुग़वी बातें हैं। लुग़वी मानी क्या होता है कि वो मीनिंग या वो मतलब जो लुग़त में दिया गया होता है। लुग़त आप सारे जानते हैं कि डिक्शनरी को कहा जाता है। लफ्ज़ 2 शक्लों में होता है। एक लफ्ज़ बहैसियत लफ्ज़ ही होता है, और दूसरा बहैसियत इस्तिलाह या टर्म होता है। तो यहाँ गज़ल एज़ ए टर्म है, शायरी की एक किस्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो शायरी में गज़ल क्या होती है, अब हम वो जानने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि गज़ल जितनी भी उर्दू शायरी हुई है, जो सबसे ज़्यादा मकबूल या सबसे ज़्यादा मशहूर जो सिन्फ़ हुई है गज़ल की, शायरी की, उसको गज़ल कहते हैं। गज़ल के लिए ज़रूरी है कि गज़ल दरअसल शेरों का मजमूआ होती है, और गज़ल का हर शेर अपने आप में एक इकाई होता है, उसके अलग मानी होते हैं। और एक डेफिनेशन जो आपने याद कर रखी है ना गज़ल की तारीफ़ बचपन से, कि गज़ल के हर शेर में काफ़िया और रदीफ़, यानी कि हर शेर हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, वग़ैरह वग़ैरह। ये सारी डेफिनेशन आपने याद की हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या होती है, मतला क्या है, मक़ता किस वक्त मक़ता कहेगा, क्या हर आखिरी शेर को मक़ता कहा जाता है? तो अब हम गज़ल के
ان اجزائے ترکیبی پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک غزل دکھا کے اس کی مثال دیتا ہوں، پھر اس میں سے ہم مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف تلاش کریں گے اور ان پہ بات بھی کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو جانی اختر صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غزل تھوڑے سے لفظوں میں بہت بڑی بات کہنے کا نام ہے، لیکن یہ ان کا ایک شعر ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ شعر ہوتا کیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شعر ہوتا کیا ہے۔ شعر بیسیکلی یا بنیادی طور پر ایک خاص فکسڈ مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے، کیونکہ شعر میں دو لائنیں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی ایک شعر آپ کو یاد ہو کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے، یہ شعر ہے۔ اس کی پہلی لائن تھی اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے۔ یہ ایک لائن، پہلی لائن، اس کو شاعری میں مصرع اولا یعنی کہ پہلا مصرع کہتے ہیں، اور شعر میں جو دوسری لائن ہوتی ہے یعنی کہ گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے، یہ دوسری لائن، دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شعر میں دو لائنیں یعنی کہ دو مصرعے ہوتے ہیں، پہلی لائن کو مصرع اولا اور دوسری لائن کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تو گویا ایک شعر دو مصروں سے مل کے بنتا ہے، اور وزن کس بات کا نام ہے کہ دونوں مصروں کی لمبائی برابر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک میں 5 لفظ ہیں تو دوسرے میں 15 ہوں، وہ نہیں ہوگا، دونوں میں برابر الفاظ ہونے چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر وہ شعری صنف جس میں دو دو مصروں میں ایک مفہوم بیان کیا ہو، کیا وہ غزل ہے یا غزل اور نظم میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، غزل اور نظم دونوں میں فرق ہے۔ دو فرق بنیادی طور پہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا اپنا ایک کمپلیٹ الگ میننگ ہوتا ہے، پورے کا پورا معنی اس میں ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک غزل اس کے فوراً بعد آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ صرف اگر ایک بھی شعر ہم پڑھتے ہیں تو وہ اپنا ایک مکمل معنی ہمیں دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو نظم ہوتی ہے وہ اگر اس میں 20، 30، 50، 100 مصرے ہیں تو پہلے سے لے کر آخر تک سارے ملا کر ایک میننگ وہ دیتے ہیں، یعنی کہ اگر بیچ میں سے ایک یا دو مصرے نکال دیں تو اس کے معنی ٹوٹ جاتے ہیں۔ نظم نام ہے تسلسل کا، کنٹینیوٹی کا، اور غزل نام ہے دو مصروں میں ایک بات کہنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غزل کا کوئی عنوان یا ٹائٹل نہیں ہوتا، غزل بغیر ٹائٹل کی ہوتی ہے، جبکہ نظم کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا عنوان ہوتا ہے۔ جیسے اختر الایمان کی ایک مشہور نظم ہے ایک لڑکا، یا فیض احمد فیض کی نظم ہے تنہائی، یا فیض کی ہی نظم ہے صبح آزادی، یا دیگر جو ہمارے شعراء ہیں انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان کا کوئی عنوان ہوتا ہے۔ انگریزی میں بھی آپ پڑھتے ہیں ڈیتھ جان ملٹن کی پوئم ہے، آن ہز بلائنڈنیس جان ڈانے کی پوئم ہے۔ تو ہر پوئم کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے نظم کا، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنا الگ میننگ رکھتا ہے۔ اب میں بشیر بدر صاحب کی ایک غزل کے کچھ شعر پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ہم اسی غزل کو بنیاد بنا کر قافیہ، ردیف یا غزل کی جو بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں ان پہ بات کریں گے۔ میں غزل پڑھتا ہوں، آپ کی سکرین پہ لکھی ہوئی بھی ہے کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو، مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ یہاں دیکھیں کہ میں نے بشیر بدر صاحب کی اس غزل کے آپ کے سامنے 5 اشعار پڑھے۔ اگر ہم بیچ میں سے کوئی ایک شعر بھی الگ اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں نا، جیسے میں یہ پڑھتا ہوں کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، ان 2 لائنز میں بھی اپنا ایک پورا میننگ ہے۔ تو غزل کی یہی بات ہے کہ بے شک اس غزل کے 5 شعر تھے، لیکن
ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے، اور اس کا پورا کا پورا الگ ایک معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل شعروں سے مل کے بنتی ہے۔ شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، پہلے مصرے کو مصرع اولیٰ کہا جاتا ہے، دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسی غزل کو سامنے رکھ کے کہ غزل کے اجزائے ترکیبی، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس میں سے اگر ایک آدھ چیز لی جائے تو وہ چیز ویسی رہتی نہیں، یعنی کہ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر کمپلسری چیزوں میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو وہ اپنے اس مخصوص نام سے نہیں جانی جا سکتی۔ تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غزل کے لیے از حد لازمی ہیں، جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، اب ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ غزل کی جہاں تک بات ہے تو 4 چیزوں کو غزل کے اجزائے ترکیبی مانا جاتا ہے۔ غزل کے جو 4 اجزائے ترکیبی ہیں ان میں سب سے پہلا ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع، یہ 4 چیزیں غزل کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہیں۔ اب یہ 4 چیزیں کیا ہیں، غزل میں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی ڈیفینیشنز آپ کے فائنل ایگزام میں آپ سے پوچھی جاتی ہے، اور یہ آپ کو وہاں 6 نمبر کی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر صرف قافیے کی ڈیفینیشن 3 نمبر کی ہوگی اور 3 کی مطلع وغیرہ کی ہوگی، تو اس طریقے سے یہ ہمارے امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اہم ہے۔ اگر آپ اسے آسانی سے سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ ڈیفینیشنز رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مطلع کی۔ مطلع کی جو ڈیفینیشن آپ نے 9ویں 10ویں میں رٹ کے یاد کی ہوئی ہے یا 11ویں میں بھی، کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اب کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی زیادہ تر لوگوں نے کہ ہم قافیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم ردیف کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور دونوں مصرے۔ مصرع میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ ایک لائن ہوتی ہے، یہ غالب کا ایک مطلع میں نے آپ کی سکرین پہ لگا رکھا ہے، اسے دیکھیے گا ذرا۔ پڑھتے ہیں شعر، آپ میں سے بھی کوئی پڑھ لیجئے۔ جی ہاں، صحیح پڑھا آپ نے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ شعر کی تشریح اس وقت نہیں کروں گا، لیکن دیکھیں کہ اس مصرے مطلع میں 2 مصرے ہیں، یہاں قافیہ بھی پایا جاتا ہے، ردیف بھی پایا جاتا ہے، وہ میں اب آپ سے وضاحت کروں گا۔ جہاں تک مطلع کی ڈیفینیشن کی بات ہے تو مطلع کا جو لغوی معنی، یعنی کہ جو ڈکشنری میں میننگ آپ کو ملے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ عموماً اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا، یعنی کہ مشرق یا پورب سے سورج نکلتا ہے، تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطلع ابر آلود ہے۔ تو مطلع طلوع ہونے کی یا شروع ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے چونکہ غزل اور قصیدے کے بھی پہلے شعر کو مطلع ہی کہا جاتا ہے، تو جہاں سے غزل یا قصیدہ طلوع یا شروع ہوتا ہے تو اس شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ ہم قافیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہم سفر، ہم دم، ہم قدم، ایک جیسا، جن کا قافیہ ایک جیسا ہو۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، پہلے مطلع مکمل کر لیتے ہیں۔ غالب کا ہی ایک اور مطلع دیکھیے کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ یہاں اس شعر میں آپ دیکھیں گے نہیں رہا، نہیں رہا دونوں مصروں میں موجود ہے۔ پہلے مصرے میں قابل ہے، اسی کے ساتھ ملتی جلتی آواز دوسرے مصرے میں دل ہے۔ قافیہ کی اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو قافیہ کا لفظ قفا یا قفو سے مشتق ہے، یعنی کہ اس سے نکلا ہے، اور اس کے جو ڈکشنری کے میننگ ہے نا، لغوی معنی ہے، وہ ہے پیچھے پیچھے آنے والا یا پیروکار، جس کو فالوور کہتے ہیں ہم، جو کسی کو فالو کرتا ہے، بار بار اس کے پیچھے آتا ہے۔ جیسے غالب کا ہم نے مطلب دیکھا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو اس میں یار، انتظار، پار، تکرار، دیدار، یہ جو الفاظ ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے، یہ لفظ کیونکہ بار بار آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آخر میں، تو اس لیے ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ غزل ساری دنیا میں عربی سے فارسی میں، فارسی سے اردو، اور اس کے بعد باقی ساری اب ہندی میں بھی ہم غزلیں لکھ رہے ہیں، تو بیسیکلی وہاں اس کو قافیے کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اصطلاح میں، ٹرم میں قافیہ
حروف اور حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کی تکرار مختلف الفاظ کے ساتھ شعر کے آخر یا ردیف سے پہلے آئے۔ جیسے اگر کسی کا قافیہ ہے چمن، اسی کے ساتھ ہوگا زمن، دمن وغیرہ، یا اگر قافیہ کسی کا دل ہے تو اس کے ساتھ دل، محفل، قاتل، باطل، اس طرح کے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو اور جن کا وزن ایک جیسا ہو، جیسے انتظار، تکرار، اعتبار، اختیار۔ یہ جو لفظ جن کی آواز ایک جیسی ہے بار بار، یا بشیر بدر کی ہم نے غزل پڑھی تھی، پھرا کرو، رہا کرو، پڑھا کرو، بچا کرو، چلا کرو، ملا کرو۔ یہ ملا، بچا، چلا، رہا، یہ اس کے قافیہ ہیں، اور جو لفظ ردیف ہیں وہ کیا ہیں، اب ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ بشیر بدر صاحب کی غزل میں آپ نے دیکھا کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور ہر باقی شعر کے دوسرے مصرے میں لفظ کرو 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 کئی بار استعمال ہوا۔ تو ایسا لفظ جو ہے جو بار بار آتا ہے دوسرے مصرے کے آخر میں، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ردیف کے اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو وہ ہوتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ آپ نے کبھی گھوڑے پہ دو لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ گھوڑا سواری شاید آپ میں سے خود کسی نے کی ہو۔ اگر دو لوگ گھوڑے پہ بیٹھیں، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس ردیف لفظ کا مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن شاعری میں ردیف وہ لفظ ہوتا ہے یا وہ لفظ ہوتے ہیں جو دوسرے مصرے کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں۔ جیسے ہم نے کرو کی بات کی، یا جیسے غالب کی غزل کا ہم نے شعر پڑھا، یہی انتظار ہوتا، تو اس میں ہوتا 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 بار بار استعمال ہو رہا ہے، تو اس غزل کی ردیف ہوتا ہے۔ اور بشیر بدر صاحب کی جو غزل ہم نے پڑھی تھی اس کی ردیف کرو ہے، یعنی کہ قافیہ وہ لفظ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اور ردیف وہ لفظ یا وہ لفظ ہوتے ہیں جو بار بار آئیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ردیف جو ہے وہ غزل کے لیے بہت ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سی غزلیں ایسی بھی ہیں جو بغیر ردیف کے لکھی گئی ہیں۔ یہ ایک شعر آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری صاحب کی تصویر اور ان کا ایک مطلع ہے، یہ معنی زندگی ہے 4 دن کی، بہت ہوتے ہیں یارو 4 دن بھی۔ یہاں صرف قافیہ ہے، آخر میں کی، بھی، لی، دی، تھی وغیرہ جو لفظ آئیں گے، اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہر بار ہر شعر میں دہرایا جاتا ہو، یعنی کہ یہ غیر مردف غزل ہے فراق گورکھپوری کی۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ بہت سی غزلیں آپ کو ایسی بھی ملیں گی اپنے مطالعے کے دوران کہ جن میں ردیف نہیں ہوگی، صرف قافیہ ہوگا۔ غزل کے اجزائے ترکیبی میں جو آخری جزو ہے وہ ہے مقطع۔ مقطع کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے ڈیفینیشن یاد کی ہوئی ہے کہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس کے دوسرے مصرے میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں یا کبھی پہلے مصرے میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ مقطع غزل کے ہر آخری شعر کو نہیں کہا جاتا۔ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو، وہ چاہے پہلے مصرے میں استعمال کیا ہو چاہے دوسرے میں، اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اور اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص نہیں ہے تو اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے، وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ مقطع لفظ قطع سے بنا ہے، قطع کرنا یعنی کہ کاٹ دینا، ختم کرنا کسی بات کو، مکمل کرنا۔ تو اسی لیے چونکہ یہاں جا کے غزل مکمل ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اب ہم مقطع کی 1-2 مثالیں دیکھیں گے۔ مطلع کی مثال غالب کی لی تھی تو مقطع کی بھی انہی سے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کی سکرین پہ غالب کا شعر، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہاں دیکھیں دوسرے مصرے میں مرزا نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے۔ اب کوئی وہ شعر دیکھتے ہیں جو ہے مقطع لیکن تخلص پہلے مصرے میں استعمال کیا گیا ہے۔ میر تقی میر کا ایک مقطع آپ کو یاد ہوگا، 11ویں جماعت میں آپ نے پڑھا تھا، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہاں دیکھیں میر تقی میر نے اپنا تخلص پہلے مصرے میں استعمال کیا ہے۔ غالب کی بھی اگر مثال لیں تو غالب کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ تو غالب نے بھی اور اس طرح باقی شاعروں نے بھی
غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص کبھی پہلے مصرے میں کبھی دوسرے مصرے میں استعمال کیا ہے، تو جس آخری شعر میں شاعر کا تخلص ہوگا اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ آپ سارے یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تخلص شاعر کے کلمی نام کو کہا جاتا ہے، جو اپنا پورا نام لکھنے کے بجائے ایک چھوٹا سا لفظ اپنے تخلص کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو غزل کے اجزائے ترکیبی کے حوالے سے ضروری باتوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب ہم مسلسل اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اگلے ویڈیو میں ہم غزل سے جڑی کچھ اور باتیں کریں گے اور آپ کے نصاب میں شامل غزلوں کی تشریح کریں گے، اور ان کو پڑھتے وقت پھر ان باتوں کا اعادہ ہوگا کہ اس غزل میں کون سا مطلع ہے، کہاں قافیہ استعمال ہوا ہے، کہاں ردیف، اور اس کے علاوہ ہم تشبیہ یعنی کہ سملی اور استعارہ یعنی کہ میٹافر کے حوالے سے بھی کچھ بات اگلے ویڈیو میں ضرور کریں گے۔